शरीफ साहब के गुर्दे खत्म हो चुके थे और बेटों को लगा कि अब्बा जाने वाले हैं, तो उन्होंने शोर मचा दिया कि जल्दी से जायदाद का बंटवारा कर दें। अम्मा कहने लगी, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, बजाय अब्बा का इलाज करवाने के तुम्हें जायदाद की पड़ी है। तो बेटों ने वालदैन को बहुत बुरा भला कहा और बोले कि अब्बा के मरने का इंतजार कर लेते हैं। शरीफ की बेटी पता लेने आई तो इसके शोहर ने ससुर को गुर्दा दे दिया, तो उन्होंने जायदाद बेटी को दे दी। और बेटे जब अब्बा के पास हिस्सा लेने आए तो अम्मा, जिंदगी मौत का क्या भरोसा होता है, इसीलिए बेहतर यही है कि जायदाद के कागजात अब्बा के सामने रख दिए जाएं। अब्बा अगर अभी बंटवारा कर देंगे तो सबके लिए आसानी हो जाएगी और झगड़े भी नहीं होंगे। शरीफ चारपाई पर लेटा गुर्दों के शदीद दर्द से कहरा रहा था, जबकि इसका बड़ा बेटा साजिद माँ के करीब बैठा जायदाद बांटने के मशवरे दे रहा था। माँ ने अफसोस भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा और दिल में एक ठंडी सी सांस भरी। इसके चेहरे पर मायूसी और दुख साफ झलक रहा था। वो धीरे लहजे में बोली कि तुझे शर्म आनी चाहिए। लोग अपनी औलाद से लंबी उम्र की दुआएं सुनते हैं और यहाँ तुम अपने बाप की जिंदगी में ही जायदाद की फिक्र में लगे हुए हो। माँ की बात सुनकर साजिद ने सर झुका लिया, मगर इसके चेहरे पर नदामत नहीं थी। इसके तो दिल में बस यही बात थी कि आज नहीं तो कल शरीफ मर ही जाएगा और फिर जायदाद का क्या बनेगा। इसीलिए वो बार बार यही बात दोहराता रहता कि बंटवारा अभी कर लेना चाहिए। साजिद अकेला नहीं था, बल्कि बाकी बेटों के दिल में भी यही लालच पल रहा था। कोई जुबान से ना कहता, मगर सबकी नजरें घर के कमरों, जमीन और जमा पूंजी पर जमी हुई थी। शरीफ साहब की सांसें भारी हो चुकी थीं। इनके गुर्दे तकरीबन नकारा हो चुके थे। डायलिसिस की तकलीफ ने इन्हें अंदर से तोड़ दिया था। वो चारपाई पर ऐसे लगे रहते जैसे जिंदगी का बोझ इनका जिस्म पर बहुत भारी हो। वो हर वक्त तकलीफ में रहते, हर सांस के साथ कराह निकलती। कभी आंखें बंद करते तो कभी छत को घूरते रहते। दिल ही दिल में वो दुआ करते कि या अल्लाह, तू इन्हें शिफा दे दे या फिर इस अजियत भरी जिंदगी से नजात अता कर दे। वो अक्सर ये बात अपनी बीवी के सामने भी कह देते। बीवी फौरन जज्बाती हो जाती और इनके मुंह पर हाथ रखकर इन्हें खामोश करवा देती। वो कहती कि आपके बगैर मेरा कौन है, औलाद तो वैसे ही पराई हो जाती है। हम दोनों ही एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। ये सुनकर दोनों मियाँ बीवी की आंखों से आंसू बहने लगते। अफसोस ये था कि ऐसे वक्त में औलाद इनका सहारा नहीं बनती, बल्कि हिसाब किताब में लगी रहती है। सब यही सोचते थे कि अब्बा के पास कितना वक्त रह गया है, कौन सा हिस्सा किसको मिलेगा, कौन होशियारी से ज्यादा जायदाद अपने नाम करवा सकता है। हर बेटा अपने फायदे की फिक्र में था। किसी को यह ख्याल ना आता था कि बाप किस हाल में है। किसी को यह परवाह ना थी कि वो दर्द से कैसे तड़प रहा है। एक दिन शरीफ साहब डायलिसिस करवा कर घर वापस आए। जिस्म से ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हाथ कांप रहे थे और कदम लड़खड़ा रहे थे। वो दीवार के सहारे चलते हुए कमरे तक पहुंचे। पसीने से कपड़े भीग चुके थे, सांस फूल रही थी। जैसे ही चारपाई के करीब आए तो घुटनों में जान ही ना रही। वो लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर जा गिरे। इनके मुंह से बेअख्तियार कराह निकल गई। बेटों ने जब ये हालत देखी तो सब इकट्ठे हो गए, मगर हमदर्दी की बजाय शोर मचाने लगे। कोई कह रहा था कि अब्बा जाने वाले हैं, कोई कह रहा था कि फैसला हो जाना चाहिए, कोई कह रहा था कि वक्त कम है। इसी वक्त माँ आगे बढ़ी और गुस्से से बोली कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, बजाय इसके कि तुम अपने बाप का इलाज करवाओ। तुम फजूल बातों में लगे हुए हो। तुम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम सब यहाँ से निकल जाओ। माँ की आवाज में दुख भी था और बेबसी भी। बेटे मुंह बनाकर एक एक करके बाहर चले गए। किसी ने पलटकर ये भी ना देखा कि शरीफ साहब किस हाल में हैं। माँ ने आगे बढ़कर इनका सर अपनी गोद में रखा, इनके माथे से पसीना साफ किया, पानी पिलाया और हल्के हल्के हाथ से सीना सहलाने लगी।
شریف کی آنکھیں بند تھیں مگر ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ اگلی صبح شریف صاحب کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ جسم میں کپکپی تھی، سانس اکھڑ رہی تھی، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ماں نے گھبرا کر بیٹوں کو آواز دی کہ جلدی آؤ، ابا کو ہاسپٹل لے جانا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سب بیٹوں نے ایک ہی بہانہ بنا لیا۔ کوئی بولا کہ دفتر جانا ہے، کوئی بولا کہ مزدوری چھوڑ دی تو گھر کیسے چلے گا، کوئی بولا کہ بیوی بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ سب نے یہی کہا کہ ہم مصروف ہیں، آپ خود ایمبولینس کروا لیں اور ابا کو لے جائیں۔ ماں یہ سن کر اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ جن بچوں کو اس نے گود میں پالا تھا، آج وہی بچے باپ کے علاج سے منہ موڑ رہے تھے۔ اس کے دل سے ایک آہ نکلی، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے خود ہی محلے سے مدد لی، کسی طرح ایمبولینس بلائی، شریف صاحب کو سہارا دے کر اس میں لٹایا۔ ماں ان کے پاس بیٹھ گئی اور مسلسل ان کا ہاتھ پکڑے رہی۔ راستے بھر وہ اللہ سے دعا کرتی رہی کہ یا اللہ میرے شوہر کو بچا لے، میری زندگی کا سہارا سلامت رکھ۔ ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹرز نے انہیں فوراً ایمرجنسی میں داخل کیا۔ اماں باہر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے کانوں میں بیٹوں کے الفاظ گونج رہے تھے کہ ہم مصروف ہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ اس نے سر دیوار سے ٹکا دیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اولاد آخر اتنی بے حس کیسے ہو جاتی ہے۔ جس باپ نے ساری عمر ان کے لیے محنت کی، آج وہی باپ ان پر بوجھ بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور ماں کو بتایا کہ شریف صاحب کی حالت نازک ہے، انہیں مزید ڈائلیسس اور نگہداشت کی ضرورت ہے۔ ماں نے کانپتی آواز میں کہا کہ جو بھی کرنا ہے کر دیں، بس میرے شوہر کو بچا لیں۔ ڈاکٹر اندر چلا گیا اور ماں پھر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے شریف کی پوری زندگی گھوم گئی تھی۔ وہ دن یاد آئے جب شریف بچوں کو کندھے پر بٹھا کر گھومتا تھا، ان کی فیس کے لیے دن رات کام کرتا تھا، مگر آج وہی بچے جائیداد کے پیچھے اندھے ہو چکے تھے۔ سکینہ بیگم نے آنسو صاف کیے اور دل میں ایک فیصلہ کیا کہ جب تک سانس ہے وہ شریف کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، چاہے دنیا ساتھ دے یا نہ دے۔ اس کے لیے شوہر کی زندگی جائیداد سے کئی زیادہ قیمتی تھی۔ ہاسپٹل کے باہر بینچ پر بیٹھی شریف کی بیوی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتیں اور دروازے کی طرف دیکھتی رہتیں جہاں سے ڈاکٹر اندر باہر آ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ کہیں شریف کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ اس بینچ پر بیٹھی بیٹھی شریف کے ساتھ گزارے ہوئے دن یاد کر رہی تھی۔ وہ دن جب شریف نے محنت مزدوری کر کے یہ گھر بنایا تھا، جب بچوں کے لیے خود بھوکا رہ کر بھی دودھ اور کتابیں لایا کرتا تھا، مگر آج وہی بچے باپ کے نام سے بھی کتراتے تھے۔ کچھ دیر بعد سکینہ بیگم نے موبائل نکالا اور بڑے بیٹے ساجد کو فون کیا۔ فون کافی دیر تک بجتا رہا مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ پھر اس نے دوسرے بیٹے کو فون کیا، اس نے بھی فون کاٹ دیا۔ ماں کی آنکھوں میں مزید نمی آ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا شاید سب مصروف ہوں گے۔ پھر اس نے تیسرے بیٹے کو کال کی، اس نے فون اٹھایا مگر بس اتنا کہا کہ میں کام پر ہوں، پھر فون بند کر دیا۔ ماں کا دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ باپ کی جان سے زیادہ کوئی کام اہم ہو سکتا ہے۔ کچھ وقت گزرا تو نرس باہر سے آئی اور سکینہ بیگم کو بتایا کہ شریف کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ سکینہ بیگم فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں اور اندر چلی گئیں۔ شریف بستر پر لیٹا ہوا تھا، چہرہ زرد تھا، آنکھیں بند تھیں، ہاتھوں میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ مشینوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ سکینہ بیگم آہستہ سے بستر کے پاس بیٹھی اور شریف کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا۔ سکینہ بیگم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دبایا اور دھیرے دھیرے اس کا نام لینے لگیں۔ شریف کی پلکیں ہلیں اور اس نے کمزور سی سانس لی۔ سکینہ بیگم کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ شام ہو گئی مگر کوئی بیٹا ہاسپٹل نہیں آیا۔
سکینہ بیگم کو بھوک کا احساس ہوا، مگر شریف کو دیکھ کر اس کا دل نہیں چاہا کہ کچھ کھائے۔ نرس نے کہا کہ کچھ کھا لیں، مگر سکینہ بیگم نے سر ہلا دیا۔ اس کا دھیان بس شریف پر ہی تھا۔ رات ہونے لگی تو ماں نے پھر سے بیٹوں کو فون کیا۔ ایک نے فون بند رکھا، دوسرے نے کہا آج نہیں آ سکتا، تیسرے نے کہا کل دیکھیں گے۔ ماں نے فون رکھ دیا اور دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، سوال تھے، مگر ہونٹ خاموش تھے۔ رات کے وقت شریف کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور ارد گرد دیکھا، پھر اس کی نظر بیوی پر پڑی۔ اس نے کمزور آواز میں اس کا نام لیا۔ سکینہ بیگم فوراً سیدھی ہو گئیں اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں یہی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ شریف نے ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، مگر تکلیف نے اسے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ بچے کہاں ہیں؟ سکینہ بیگم نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا لیا۔ شریف سب سمجھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک لمبی سانس لی۔ اگلے دن صبح سکینہ بیگم نے گھر جا کر کپڑے اور کچھ دوائیں لینے کا سوچا۔ شریف کو نرس کے حوالے کر کے وہ ایمبولینس میں گھر پہنچی۔ گھر میں داخل ہوئی تو سناٹا تھا۔ صحن ویسا ہی تھا، مگر دل خالی لگ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ساجد صوفے پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا ہے۔ ماں نے کہا ابا ہاسپٹل میں ہیں، حالت ٹھیک نہیں ہے، تم چلنے کی تیاری کرو۔ ساجد نے موبائل سے نظریں ہٹائیں اور کہا ابھی مجھے کام ہے، شام کو دیکھوں گا۔ ماں نے کچھ نہ کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں شریف کی چارپائی خالی پڑی تھی، تکیہ ویسے ہی رکھا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ سکینہ بیگم نے تکیے کو ہاتھ لگایا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کپڑے سمیٹے اور دوا کی پرچیاں اٹھائیں۔ پھر وہ دوسرے بیٹے کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر لیٹا تھا۔ ماں نے کہا کہ ابا ہاسپٹل میں اکیلے ہیں، تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ بیٹے نے کروٹ بدلی اور کہا نیند پوری نہیں ہوئی۔ ماں نے دل ہی دل میں آہ بھری اور وہاں سے نکل آئی۔ وہ ورچی خانے میں گئی تو بہو چائے بنا رہی تھی۔ سکینہ بیگم نے کہا کہ ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، تم لوگ ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ بہو نے بے رخی سے کہا اماں ہم کیا کریں، علاج مہنگا ہوتا جا رہا ہے، آخر کب تک یہ سب چلے گا؟ سکینہ بیگم یہ سن کر ساکت ہو گئی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس نکل گئی۔ سکینہ بیگم دوبارہ ہاسپٹل پہنچی۔ شریف اب بھی بستر پر لیٹا تھا۔ ڈاکٹرز آئے اور معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مزید ٹیسٹ ہوں گے اور ڈائلیسس دوبارہ کرنا پڑے گا۔ سکینہ بیگم نے سر ہلا دیا۔ پیسے کی فکر دل میں بھی آنے لگی، مگر اس نے کسی کو کچھ نہ کہا۔ دوپہر کے وقت ایک بیٹا ہاسپٹل آیا۔ ماں کے دل میں امید جاگی کہ شاید اب کوئی بدل جائے۔ وہ اندر آیا اور سیدھا شریف کے بستر کے پاس گیا، مگر اس نے باپ کا حال پوچھنے کی بجائے ماں سے کہا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اور خرچ کتنا آئے گا۔ ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا ابا کی طبیعت کا بھی پوچھ لو۔ بیٹا خاموش ہو گیا اور پھر بولا گھر میں پیسوں کی تنگی ہے، زیادہ خرچ نہ کروانا۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا، وہ کچھ نہ بولی۔ بیٹا کچھ دیر تک کھڑا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ شریف نے یہ سب سن لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا کہ میں نے زندگی بھر ان کے لیے کمایا، آج میری جان پر بات آئی ہے تو سب پیسے گن رہی ہیں۔ سکینہ بیگم نے اس کا ہاتھ دبایا اور کہا میں ہوں نا، تم فکر نہ کرو۔ شام ہوتے ہوتے شریف کی حالت پھر بگڑنے لگی۔ سانس بھاری ہونے لگی۔ نرسیں دھوڑتی رہیں، ڈاکٹرز بھی آئے۔ سکینہ بیگم دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے پھر سے بچوں کو فون کیے، مگر کسی نے وقت پر کال نہ اٹھائی۔ رات کو وارڈ میں خاموشی چھا گئی۔ مشینوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ سکینہ بیگم کرسی پر بیٹھی شریف کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر تھکن کے نشان تھے۔ سکینہ بیگم کو یاد آیا کہ یہی شخص کبھی مضبوط تھا، بچوں کو گود میں اٹھاتا تھا،
آج وہ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا۔ دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ میرے شوہر کو ہمت دے، ان کی اولاد کا دل نرم کر دے، انہیں احساس دلا دے کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ سکینہ بیگم کی آنکھیں بند ہو گئیں مگر نیند نہیں آئی۔ وہ پوری رات شریف کے پاس بیٹھی رہی۔ باہر ہاسپٹل کی راہداری میں قدموں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کہیں دور سے ایمبولینس کی آواز آئی۔ سکینہ بیگم نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور پھر شریف کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر سکینہ بیگم کی آنکھوں میں حوصلہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے اور آنے والے دن شریف اور اس کے رشتوں کی حقیقت مزید کھل کر سامنے لے آئے گی۔ شریف صاحب کئی دن ہاسپٹل میں رہے۔ ڈائلیسس بار بار ہو رہے تھے مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ان کا رنگ دن بدن زرد ہوتا جا رہا تھا۔ سانس میں بوجھ تھا، ہاتھ کانپتے رہتے تھے۔ سکینہ بیگم ہر وقت ان کے پاس بیٹھی رہتی تھیں، کبھی ان کے بال سہلاتی تھیں، کبھی پانی کے چند قطرے ہونٹوں پر لگاتی تھیں، کبھی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ کو یاد کرتی تھیں۔ شریف کی آنکھوں میں اکثر خاموش سوال ہوتے مگر زبان میں طاقت نہیں تھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے سکینہ بیگم کو الگ بلا کر بتایا کہ اب صرف ڈائلیسس کافی نہیں ہے، اگر گردہ نہ ملا تو شریف صاحب زیادہ دن نہیں نکال سکیں گے۔ یہ بات سن کر سکینہ بیگم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے پوچھا کہ گردہ کہاں سے آئے گا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ خاندان میں کوئی دے سکتا ہے تو بہتر ہوگا۔ اماں نے فوراً بچوں کا خیال کیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید اب اولاد جاگ جائے گی۔ اماں نے سب بیٹوں کو فون کیا اور ہاسپٹل بلایا۔ تھوڑی دیر بعد سب بیٹے آ گئے مگر ان کے چہروں پر فکر کم اور حساب زیادہ تھا۔ ڈاکٹر نے سب کے سامنے بات رکھی کہ شریف صاحب کے لیے گردہ چاہیے۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک بیٹا بولا کہ ہم مزدور لوگ ہیں، ہمارے جسم سے اگر کچھ نکل گیا تو ہم کام کے قابل نہیں رہیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم رسک نہیں لے سکتے۔ تیسرے نے کہا کہ علاج بہت لمبا ہے، ہم اتنا وقت نہیں دے سکتے۔ اماں نے حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا یہ تمہارے باپ کی جان کا سوال ہے۔ مگر کسی کے چہرے پر نرمی نہ آئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ شریف بستر پر لیٹا سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اسی شام شریف کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی۔ وہ باپ کی خبر سن کر فوراً آ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اور شریف کو اس حال میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ تیزی سے بستر کے پاس گئی اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شریف نے بیٹی کا لمس محسوس کیا تو اس کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹی نے اپنے باپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور رونے لگی۔ اماں نے بیٹی کو بتایا کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہی ہیں۔ بیٹی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کے شوہر نے ایک لمحہ بھی دیر نہ کی۔ اس نے کہا کہ اگر میرا گردہ شریف ابا کو بچا سکتا ہے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر اماں کی آنکھیں کھل گئیں۔ شریف نے کمزور آواز میں انکار کرنا چاہا مگر آواز نہ نکلی۔ بیٹی نے روتے ہوئے کہا کہ ابا آپ نے ہمیں پالا ہے، آج ہمیں آپ کو بچانا ہے۔ ڈاکٹرز نے فوراً شریف صاحب کی بیٹی اور داماد کے ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹس آئیں تو پتہ چلا کہ داماد کا گردہ شریف سے میچ کر رہا ہے۔ آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی۔ بیٹے باہر کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر کسی کے چہرے پر شرمندگی نہ تھی۔ سب بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آپریشن کے دن اماں مسلسل دعا کرتی رہیں۔ بیٹی دروازے کے باہر بیٹھی رہی۔ کئی گھنٹے بعد ڈاکٹرز باہر آئے اور بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اماں سجدے میں گر گئیں۔ بیٹی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ شریف کو ہوش آیا تو اس نے بیٹی اور داماد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دن بعد شریف کی حالت بہتر ہونے لگی۔ رنگ واپس آنے لگا، سانس ہلکی ہو گئی، ہاتھوں میں جان آنے لگی۔ سکینہ بیگم کے چہرے پر بھی سکون دکھائی دینے لگا۔ شریف نے ایک دن سکینہ بیگم کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز اب ذرا مضبوط تھی۔ اس نے کہا
میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، کون میرا تھا اور کون صرف میری جائیداد کا۔ اماں خاموش رہیں، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شریف نے کہا، جس نے میری جان بچائی ہے وہی میرے حق کے وارث ہیں۔ بیٹی اور اس کا شوہر میرے لیے اولاد سے بڑھ کر نکلے۔ اماں نے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل مطمئن تھا۔ چند دن بعد شریف صاحب نے وکیل کو بلایا، تمام کاغذات تیار کروائے، اپنی جائیداد بیٹی کے نام کر دی، گھر زمین اور جمع پونجی سب اس کے نام لکھ دی۔ سکینہ بیگم گواہ بنی۔ بیٹی روتی رہی مگر شریف نے کہا، یہ تمہارا حق ہے کیونکہ تم نے مجھے زندگی دی ہے۔ جب بیٹوں کو خبر ملی تو وہ دوڑتے ہوئے شریف کے پاس آئے۔ سب ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے، چہروں پر جلد بازی اور لالچ صاف تھا۔ ایک بولا، ابا ہمیں بھی حصہ چاہیے۔ دوسرا بولا، ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے۔ شریف نے سب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کمزوری نہیں بلکہ سچائی تھی۔ اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، جب میں مر رہا تھا تب تم کہاں تھے؟ جب مجھے گردے کی ضرورت تھی تب تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے میری جان سے زیادہ اپنے کام اور پیسے کو اہم سمجھا۔ بیٹے خاموش ہو گئے۔ شریف نے بات جاری رکھی۔ اس نے کہا، جس نے میرا علاج کروایا، جس نے اپنا جسم دیا، جس نے میرے درد کو اپنا درد سمجھا، وہی میری اصل اولاد ہے۔ میں نے سب کچھ اپنی بیٹی اور اس کے شوہر کے نام کر دیا ہے۔ تمہارے لیے اب یہاں کچھ نہیں۔ یہ سن کر بیٹوں کے چہرے بدل گئے۔ کسی کی آنکھوں میں غصہ آیا، کسی کی آنکھوں میں شرمندگی، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ سکینہ بیگم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں دکھ بھی تھا اور سکون بھی۔ بیٹی آگے بڑھی اور ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ شریف نے دونوں کو دیکھا اور آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی تسلی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بیٹے ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ ان کے قدموں میں اب وہ غرور نہیں تھا جو پہلے تھا۔ سکینہ بیگم شریف کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے سچ اور جھوٹ کا فرق سب پر ظاہر کر دیا۔ شریف کی سانس ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور سکینہ بیگم کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ مضبوطی تھی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔